औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चौथा पारा 5 रुकू है। सूद मरकब की हुर्मत 130 और 131 में पुकारा गया फिर से ईमान वालों को मुखातिब करके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलु रिबा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ए लोगों न खाओ सूद को दुगना कई गुना करके। अगर इसमें देखते हैं तो 130 में ये हुक्म है जो इब्तदाई ये सूरत अल-बकरा में भी आ चुका है, और यहाँ पे भी ये ज़माना जाहिलियत था ना, जो वो सूद उसमें दिया जाता था तो मुद्दत मुकर्रर की जाती थी। ना दे सका मकरूज तो इससे मुद्दत बढ़ती गई, 1000 पर 100 हो गया। ना दे सका तो टाइम बढ़ता गया, जबकि मौत भरने के साथ साथ सूद भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि कर्ज से भी ज्यादा हो गया, इसलिए दुगना बोला गया है। यहाँ सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों ही गुनाहगार है। तकवा का लाजमी नतीजा दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम निजात पा जाओ। तो ऐसी चीज़ों से हमें डरना है, क्योंकि माल की मोहब्बत है। जो जंग ओहद में नाकामी हुई थी वो माल की वजह से ही हुई थी। साबित हो गया है कि इसकी वजह से नाकामियाँ होती हैं, और दुनिया और आखिरत में भी। तो इसलिए हमें क्या करना है, आग से डरना है, अल्लाह के अजाब से डरना है। आगे 132 आयत और 133 आयत में भी हमें यही सारी चीज़ें बनी। अल्लाह की अतायत करनी है, रसूल की अतायत करनी है, उनकी माननी है ताकि तुम पर रहम किया जाए। और जब भी नेकियों का तुम्हें बताया जाए तो तुम जल्दी करो बख्शिश की। गुनाह हो जाए तो बख्शिश मांगो जन्नत की तरफ, यानी दुनिया की मोहब्बत में दौड़ कर बस कर अब अल्लाह की तरफ दौड़। इन गुनाहों में माफ़ी मांगो जो ज़िंदगी में हो गए। कोई चीज़ किसी के लिए फ़ायदा मंद नहीं हो सकती अगर उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है। अहले ईमान के लिए कीमती हदायत हैं इनमें जो हमें मिलती हैं। सूरत हदीद 21 में भी इसी आयत के साथ वो मिलती जुलती है। 133 वाली आयत है जो वअतियुल्लाह वअतियुर रसूल। क्या, तो हमारे यही करने के काम है कि हमें जन्नत की तलब होनी चाहिए, कि हम दौड़ें जन्नत की तरफ, भागो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो तकवा वालों के लिए बनाई गई है। ठीक है, हर एक के लिए नहीं है, तकवा वालों के लिए। और 134 आयात अगर आगे चल के देखते हैं तो मुत्तकीन की तारीफ की गई है, जो खुशी में खर्च करते हैं और तंगी में भी खर्च करते हैं। हर हाल में खर्च करो, सिर्फ बलाएं टालने के लिए सदका ना करो, अच्छी हालत में भी सदका करो, क्योंकि इंसान अक्सर खुशी गमी में अल्लाह ताला को जो है ना याद करता तो तब सदका करता है, वैसे सदका नहीं करता, दुखों में ही ज़्यादा याद करता है। और अपने रब की तरफ बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ना है हमने। ठीक है, इस्लाम इसलिए कहा गया कि माल की मोहब्बत कम हो, इस्लाम देने का मिजाज पैदा करता है। ठीक है, माल की मोहब्बत में नहीं पढ़ना, अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे दिलों में ईमान जागेगी। ये सूरत तलाक की 7 आयात भी यहाँ से मिलती जुलती है। यहाँ पे हदीस है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अच्छी सी नसीहत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना करो। फिर अर्ज़ की, आपने फरमाया गुस्सा ना करो। गुस्सा में ताऊज़ पढ़ो, वज़ू करो, जिक्र करो, बैठे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हैं बैठ जाओ, यानी जगह चेंज करो। गुस्से का सबब जानने की कोशिश करो कि क्यों आया, क्योंकि नेक अमाल में एक दूसरे में सबकत ले जाने की कोशिश करो, कंट्रोल करके खुद को गौर करने, गज़ा दुरुस्त करने, माहौल, दोस्त इर्द गिर्द क्या है, मुझे क्यों गुस्सा आता है, माहौल कैसा है, मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरा उठना बैठना कैसा है। फिर माफ़ करने वाले मुत्तकीन लोग हैं। ठीक है, तो इन सब के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा है, दीन में एहसन तरीका और मुत्तकीन की तारीफ़ है कि गुस्सा ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने रसूल है कि जो इस पे कंट्रोल कर गया वो जन्नत का हकदार बन गया। फिर आगे 135 में अगर देखते हैं हम, तो
اس میں بھی وہی ہے کہ محسنین وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے 132 اور 133 میں بھی یہ چل رہا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے، سبقت لے جانے والے، کوشش کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں. اپنے ارد گرد اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنا اوڑھنا، اپنے دوست، اپنے ماحول کو چیک کرنا ہے کہ کیوں غصہ کیوں آتا ہے. اور 135 آیات میں بھی یہی سارا کچھ جنت کے حوالے سے ہی ہے کہ جن سے غلطی ہو جاتی ہے تو کسی پر ظلم یا خود پر تو فوراً سے خیال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنی غلطی پر جم نہیں جاتے کہ اب یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جو ہو جائے. اپنی غلطی کو مانے، تسلیم کرے اور اس پہ کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ کا ذکر کرے اور صدقات کرے. اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ انسان خدا کا پتلا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. غلطیاں اس سے ہو گئیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کرنے کے کاموں میں لکھ لیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے. متقین کون ہے؟ والقازمین، اور غصہ پینے والے. غصے کا نہ آنا کمال نہیں بلکہ اس پر قابو پانا کمال ہے. یہ نہ کہ مجھے غصہ آئے گا ہی نہیں، غصہ آئے گا لیکن اس پہ قابو پانا کمال کی بات ہے. بے شک جس قوم کو اصل چیزوں کو چھوڑ کر دلچسپی ہو جائے تو وہ دنیا سے واپس جانا بھول جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اصل کمزوری ارادے کی کمزوری ہے، تو اپنے اندر ارادہ مضبوط لے کے آنا ہے. کیونکہ حدیث ہے کہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ جیسا وضو کر یعنی پورے طریقے سے سنت کے مطابق پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے یعنی توجہ سے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے. سنبھال کر نماز پڑھنا یہی تقویٰ ہے. تو اسی طریقے سے سورۃ النساء 11:10 میں، جس نے کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، وہ اللہ تعالیٰ کے بخشنے والے مہربان کے پاس پہنچ گیا. تو اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو آخری دم تک بہکاتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا، مجھے بھی اپنے جلال و عزت کی قسم، جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں رب غفور الرحیم بنتا رہوں گا. شرط کیا ہے اس میں؟ شرط یہ ہے کہ بخشش سچے دل سے مانگی جائے اور گناہوں پر اصرار نہ کرے. مطلب اس پہ جم نہ جائے کہ ایک بار کر لیا تو کوئی بات نہیں، پھر گناہ کر کے معافی، پھر گناہ کر کے. شرط اعتراف ہے، یعنی اعتراف جرم کرے اور توبہ کرے. تو اللہ رب العزت نے ڈٹ کر اپنی قسم، اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے تو وہ کیا کریں گے؟ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے. یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو کرنے کے کام ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم سے جب بھی غلطی ہو ہم فوراً سے جھک جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ہمیں معاف کر دے، غفور الرحیم بن جائے. اگر 130 آیت پہ آتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جزا، مغفرت، بخشش ان کی رب کی طرف سے ہے. انعام جنت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، ماننے والوں کا، اطاعت کرنے والوں کا. یہ کس کے لیے سارا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. کب؟ روز آخرت میں. حصول ہدایت کے 2 ذرائع. ٹھیک ہے، کون سے ذریعے ہیں وہ؟ حصول علم کے. ٹھیک ہے، 137 میں تم سے پہلے کئی گزر چکے، مطلب امتیں گزر چکی، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو. ٹھیک ہے، یعنی سیر کسی بھی مقصد کے لیے چلنا پھرنا یہاں معنی کہ عبرت کے لیے، مطلب سیر تفریح کرتے ہیں نا ہم، وہ دوسری عمارات کو دیکھنے جاتے ہیں جو پہلے کی تاریخی عمارتیں ہیں، تو اس کو ضرور دنیا میں چلو پھرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ آپ چلو پھرو دنیا میں، سیر تفریح کرو، لیکن انجوائے کے لیے نہیں، عبرت کے لیے.
ٹھیک ہے، عبرت کے لیے زمین میں چلو پھرو، ان کا کیا انجام ہوا، پھر دیکھو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں مانی اور جس نے نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پچھلی کامیابی یافتہ لوگ تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا، وجہ یہ تھی کہ عطائے الہی سے نکلے ہوئے تھے، اس لیے ناکام ٹھہرے۔ یہ بیان ہے کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تاریخ سے عبرت، آیات کریانیہ سے فیض، ٹھیک ہے، یہ آیتیں جو ہے نا کرینہ ہمیں دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے سبق لینا ہے۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں بیان سب کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، اور ہدایت تقوی والوں کے لیے۔ سورۃ لقمان ہے، یہ کتاب حکمت اور محسنین کے لیے ہے۔ سورۃ لقمان میں بھی یہی آیا۔ اور جنگ احد پر تبصرہ جب ہوا تو جنگ کی ایک دو بات ہوتی ہے، پھر نصیحت، عبرت، سوچ بیدار، تربیت کا انداز اللہ تعالیٰ اس میں ہماری تربیت کرے۔ ایک دو جنگ کی بات، باقی ساری ہمارے لیے، ہدایت کے لیے۔ انجام کو سامنے رکھ کر چلو، کامیاب زندگی کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس میں؟ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ کیا ہی زبردست پوائنٹ ہے۔ آیت قرآنیہ سے فیض، یعنی قرآنیہ سے، آیت قرآنیہ سے فیض۔ عام لوگوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، تلاوت کر لیں گے، فیض پا لیں گے، بیان کر لیں گے۔ اور بہترین لوگوں کے لیے دیکھ لیں کیا خوب بات ہے 139 میں بھی، وَأَنْتُمْ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہوئے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ادھر پھر، اور کمزور نہ ہونا، عمل اور ارادے کی کمزوری، یعنی کردار اور اخلاق کی کمزوری، اگرچہ شکست ہو چکی ہے مگر غم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا حوصلہ دے رہے ہیں۔ جنگ احد پر مسلمانوں پر اتنی بڑی مصیبت آئی، جان و مال کا نقصان ہوا، تو وہ جو روب تھا نا وہ نکل گیا۔ جنگ بدر کی فتح سے وہ بھی ختم ہوا، اس لیے تسلی دی جا رہی ہے کہ سست نہ ہو، ہمت نہ ہارو۔ غلبہ اسلام میں نظریاتی اور عملی طور پر ایمان کی پختگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کبھی تم جیت گئے، تم یاد کرو آج ہار گئے، کل تم جیتے تھے، کل تم جیت گئے، آج تم ہار گئے، اس لیے تم کیا کرو، تم چھوٹے نہ پڑو، تم اپنے آپ کو کمزور نہ کرو، سست نہ کرو، ہمت نہ ہارو، ٹھیک ہے۔ 140 میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت ہی مزید تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں، کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں زخم لگا ہے، دوسری قوم کو بھی تو اسی طرح زخم لگا تھا نا، پچھلے سال بدر میں ان میں بھی تو مشکل آئی تھی نا۔ کیا ہی حسین انداز ہے سمجھانے کا۔ سبق، حق پر ہوتے ہوئے بھی اہل ایمان ہمت نہ ہاریں، کوشش کی ضرورت ہے، آخر تک امتحان۔ ہار کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم کرنا تھا کہ ایمان والے کون ہیں، اللہ کو ظاہر کرنا تھا، اور کچھ اللہ نے شہادتوں کا درجہ بھی دینا تھا۔ سبق، ہر نقصان کے پیچھے ایک فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے تسلی دے گا؟ آج تمہیں زخم لگا، کل انہیں بھی تو لگا تھا نا، آج تم گر گئے، کل وہ بھی تو گرے تھے نا، کل تم، یہ سارا کچھ کتنا زبردست انداز ہے 140 آیت، ایسے جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی ان ساری چیزوں سے فیض لینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ 142 میں، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم نے ہماری جنت کو اتنا سستا بنا لیا ہے، بغیر امتحان کی، بس تم کلمہ پڑھ لیا، تم مومن قوم میں آ گئے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ امتحان کے، حالانکہ اللہ نے آزمایا جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ بات ہمیں سیکھنی ہے کہ امتحان کا آنا زندگی میں لازمی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ امتحان کا سلسلہ، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے۔ ظاہری فتح و شکست اللہ کے تکوینی اور قوانین کے تابع ہے، لہذا ضروری نہیں کہ ظاہری طور پر ہمیشہ مسلمان ہی فتح یاب ہو، ہر بار تم بھی جیتو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ بھی آگے 143 آیت میں بھی یہ بھی حقیقت ہے کہ تم تمنا کر رہے تھے موت کی، وہ لوگ
جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کی وجہ سے کہ ہم ہار جائیں گے. کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ہم نے سیکھنی ہے. اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو زخمی ہوئے, غور کرے دوبارہ سے. ٹھیک ہے, ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل ہم کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے سیکھنے کے کام ہے کہ ہم غصہ پئیں, کنٹرول کریں, مغفرت کے لیے ہاتھ پھیلائیں, صبر کریں اور جنت پانے کے لیے کام کریں. اور یہ جو ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ ہے نا اس کے لیے تیار رکھیں. جیسے پیپر ہے وہ ہمیں لازمی دینا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور کتنا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الغیث والعافین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصہ پی جاؤ, ڈاکٹر کہتے ہیں غصہ باہر نہ نکالو, اندر رکھنا ہے, نقصان ہے. اللہ فرماتا ہے باہر نہیں نکالنا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری بہترین اصلاح فرمائے, آمین یا رب العالمین.